आप रैंडम स्टाइल से किसी भी वक्त भी पार्लियामेंटेरियन के ब्लड टेस्ट करवाएं इनके, आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कौन पार्लियामेंट। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है और ये हमारे आवाम की गलती है कि वो दस्तूर जो बड़ा क्लियर है कुरान सुन्नत और इस्लाम के हवाले से, इस्लाम और कुरान सुन्नत की तालीमात इस हवाले से क्या हैं, तो वो कहते हैं कि ये इस्लाम का इशू नहीं, ये तो ह्यूमन राइट्स का इशू है। उनका ख्याल ये है कि इस्लाम सिर्फ मिंबर व महराब, मस्जिद व मदरसा और दर्स व तदरीस के हलके तक महदूद है और बाकी की पूरी दुनिया शैतान और शैतान के अलाकारों के हवाले। इस कानून के अंदर इन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर कौन है। लफ्ज़ ट्रांसजेंडर ठीक नहीं है। जो दस्तूर है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम लॉ कुरान सुन्नत होगी और इस्लाम से मावरा कानून साजी का इख्तियार पाकिस्तान के पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को नहीं है। इस कानून के अंदर इन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर कौन है। लफ्ज़ ट्रांसजेंडर ठीक नहीं है। लफ्ज़ ट्रांसजेंडर एक गलत लफ्ज़ है, अम्ब्रेला इस्तिलाह है और इसकी इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। लेकिन चूंकि लॉ मौजूद है ट्रांसजेंडर के नाम से, इसलिए बअम्र मजबूरी ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जब भी ये लॉ तब्दील होगी और ये नाम तब्दील होगा तो हमें इससे निजात मिल जाएगी। तो ट्रांसजेंडर वो कहते हैं ये है कि एक तो उनके आज़ा में इबहाम है, सीधे आसान अल्फाज में, कानूनी और फ़िकी पेचीदगियों में ना जाएं, जिसके आज़ा में इबहाम है, इसको कहते हैं इंटरसेक्स या खुंसा। ठीक है, ये वो हकीकी लोग हैं जो मजलूम हैं, जिनको वालिदैन एक्सेप्ट नहीं करते, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, समाज एक्सेप्ट नहीं करती, रियासत एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरा कहते हैं वो शख्स है जो पूरा मर्द पैदा हुआ है, मर्द है, लेकिन उसने खुद कोई दवाई खा ली या अपने अंदाम बिगाड़ लिए, मर्द है पूरा, या किसी ने दवाई दी या उसके अंदाम बिगाड़ लिए, या कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदाम बिगड़ गए, तो कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। भाई वो पूरा मर्द है, फिजिकली मर्द है, हो सकता है उसके बच्चे भी हों और बच्चों के बाद उसके साथ ये कोई वाकया हो जाए। फिर कहते हैं तीसरा ट्रांसजेंडर है जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मर्द और औरत है, लड़का लड़की है, वाज़ेह कोई इबहाम नहीं। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो मुझे वालिदैन ने पैदाइश के वक्त सिन्फ या जिन्स अलॉट किया था। मसलन अगर वालिदैन ने उनको लड़की डिक्लेयर किया था तो उनको ये ख्यालात आने लगे कि मैं तो लड़का हूँ। उसके कपड़े, उसके आदत द्वार, उसका उठना बैठना, उसके बातों का अंदाज, उसकी फीलिंग्स, उसके एहसासात, उसके एक्सप्रेशन, उसके इजहार, वो उस जिन्स के उलट हैं जो माँ बाप ने उसको। जिस्मानी तौर पर ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका ठीक है, जिनसी अज़ा भी बिल्कुल ठीक है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में मसला है। कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। अब इस ट्रांसजेंडर को सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सेल्फी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त, ये जाएगा नादरा के साथ खड़ा होगा और उसे कहेगा कि भाई मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे ट्रांसजेंडर का, या मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, मुझे शनाख्ती कार्ड तो वो देगा। तो आपने एक तो पूरे मर्द और पूरी औरत को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया, फिर उसको अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त दी और उसके ज़रिए से आपने इस्लाम का जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर एक नक़ब लगा। तो ये दूसरी चीज़ जो है वो उसमें अपनी, अब ये देखें कि एक शख्स जो डिफिनीशन नंबर 3, तारीफ नंबर 3 मैंने आपको बताया कि पूरा मर्द है, पूरी औरत है, उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या जेंडर डिस्पूरिया है या नफ्सियाती मसला है, तो भाई उसका इलाज करो। वो कल कहेगा कि भाई मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बकरी हूँ, तो तुम इसे बकरी तस्लीम कर लोगे। स्टैंडिंग कमेटी में, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम किया कि जब ये कानून बन रहा था हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से कोई राय नहीं। नादरा के जितने भी कंसर्न ऑपरेशनल डायरेक्टर्स हैं 3-4 वो बैठे थे, उनके साथ मैंने मीटिंग की। नादरा के रूल्स के मुताबिक
ایک شخص اگر ان کو جاتا ہے اس قانون کے تحت بتاتا ہے پہلی دفعہ کہ بھائی میں ہوں ٹرانسجینڈر، اور مجھے فرض کرے وہ کہتے ہیں کہ میں وہ لڑکا ہو، لیکن وہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ میں لڑکی ہوں، تو اس کو وہ ایکس فیمیل شناختی کارڈ دے گا۔ ٹرانسجینڈر کو شناختی کارڈ جاری ہوتا ہے ایکس فیمیل۔ اس کے بعد نادرا کی رولز میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ دوسری دفعہ جائے، یعنی وہ لڑکا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لڑکی ہوں، نادرا اس کو ایکس فیمیل کا شناختی کارڈ جاری کر دے گا، لیکن اس کے بعد اگر اس کو کچھ عرصے کے بعد فیل ہو کہ نہیں میں تو لڑکی ہوں تو واپس نادرا کے پاس جائے گا، تو نادرا اس کو ایکس کیٹیگری سے واپس لڑکے کے کیٹیگری میں لائے گا۔ تو دیکھیں ایک لڑکی پہلے ایکس بن گئی، پھر واپس لڑکا بن گیا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ترامیم کے ساتھ نادرا والے کہہ رہے ہیں، ہمیں مشکل ہے، اس کا حل جو ہے وہی ہے جو آپ نے اپنی ترامیم میں تجویز کیا ہے۔ کھل کر جس کو کہتے ہیں کفر بواہ، لوگ ان کو پتھر ماریں گے، آپ مردوں سے عورتوں اور عورتوں سے مردوں کی طرف کیسے وہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ ہیلا بنایا ہے، یہ کیموفلاج، یہ چوری چھپا راستہ بنایا ہے، یہ LGBTQ+ کا ایجنڈا ہے، یہ ہمارے خاندانی نظام اور نکاح کے ادارے کو ٹائم بم سے اڑانا ہے، یہ اسلام کے قانونی وراثت کے اوپر حملہ ہے، اور یہ مسلم عورت کی شرم و حیا اور موڈسٹی اور ڈگنیٹی اور وقار اور شرف نسواں کے خلاف سازش ہے۔ ٹرانسجینڈر فیمیل ہے تو وہ فیمیل کے لیے مختص تمام مقامات پہ جا سکتا ہے، یعنی واش رومز، پولنگ اسٹیشنز، ہسپتال کے وارڈ، تعلیمی ادارے، سوئمنگ پولز، ایسے تمام جگہیں جو خواتین کے لیے مختص ہیں، وہاں اگر ایکس فیمیل کا شناختی کارڈ کسی مرد کے پاس ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ یہ پورا ایکٹ ازدواجی تعلق پر خاموش ہے، یہ کستر خاموش ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جواب سے کہ کہتے ہیں ایکس والے تو شادی نہیں کرتے، بھائی ڈیفینیشن نمبر 3 میں ایک شخص پوری مرد ہے اور پوری عورت ہے، لیکن اس کا دماغ کا مسئلہ ہے، اس کے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں، تو آپ کہتے ہیں شادی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پورا مرد ہے، وہ پوری عورت ہے، اس کے رجحان میلانات موجود ہیں، اس کے اعضاء پوری طور پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کو ایکس کارڈ جاری کر دیا، تو شادی تو اس کے آپ نے اس ایکٹ میں لکھا ہے کہ اس کو تمام فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہوں گے، تو فنڈامنٹل رائٹ میں تو شادی بھی ہے، آپ نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ شادی نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرے شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تو آپ نے دوسرا راستہ کھول دیا بے حیائی کا۔ والدین بھی ظلم کر رہے ہیں جو حقیقی خنثی ہیں، سماج بھی ان کے ساتھ ظلم، ریاست بھی ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، اور اب حکومت ان کے آڑ میں ان کا استحصال کر کے پوری نظام اسلام کے اوپر حملہ ہو کر مزید ظلم ان کے ساتھ۔ 4 سینیٹر جس کا عمران شفیق صاحب نے، خواتین سینیٹر، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ تون، PTI، یہ کراس پارٹی ایک بل تھا، انہوں نے اس کو بنایا، پھر چاروں پارٹیوں نے مل کر اس کو پاس کیا ہے، چاروں پارٹیوں نے۔ جب بات ہمارے مفاد کی آتی ہے، جب بات مہنگائی کے خلاف آتی ہے، تعلیم کے لیے آتی ہے، صحت کے لیے آتی ہے، IMF کی غلامی سے نجات کے لیے آتی ہے، کہتے ہیں ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن جب بات اس طرح کے قوانین کی آتی ہے، یا FATF کے ہو یا اسی طرح کے سب مل بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے مفاد کے لیے دشمن ہیں، اور دشمن کے مفاد کے لیے دوست اور بھائی ہیں۔ اس وقت کی وزیر قانون شیری مزاری صاحب نے کہا کہ سینیٹر مشتاق کی ترامیم کی ہم کھل کر مخالفت کرتے ہیں، یہ دا موسٹ لبرل لا ہے، اور یہ وہ لا ہے جس پہ مغرب اور امریکہ نے ہماری تعریف۔ PTI کا لیڈر معافی مانگے کہ غلط کیا ہے ہمارے ایکس سینیٹر نے، اور غلط کیا ہے ہماری پارلیمانی پارٹی نے سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی میں جب اس بل کو پاس کیا ہے، اور غلط کیا ہے شیری مزاری نے، اس کو شوکاز نوٹس جاری کر دو کہ اس نے کیوں میرے امینڈمنٹس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد آپ آئیں تو لوگ واقعی کہیں گے کہ آپ وزارت انسانی حقوق نے جو میرے امینڈمنٹس کے اوپر جواب جمع کیا ہے، وہ جواب بھی ذرا سن لیجیے کہ سینیٹر مشتاق کی امینڈمنٹس کی گزشتہ حکومت کے یہ موقف تھا، موجودہ کی دونوں کی ایک ہی موقف ہے۔ ہم امینڈمنٹس جو سینیٹر مشتاق نے پیش کی اس لیے مخالفت کر رہے ہیں، اس میں ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ امینڈمنٹ دستور پاکستان سے متصادم۔
اس جواب میں ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ امینڈمنٹ قرآن و سنت سے متصادم ہے. کہتے ہیں یہ امینڈمنٹس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے متصادم ہے. اور فیڈرل شریعت کورٹ میں کہا ہے کہ یہ یوگیا کارتا کے پرنسپلز ہیں. یوگیا کارتا کے پرنسپلز کیا ہیں؟ پرنسپل آف دا یوگیا کارتا یہ ہے کہ جو LGBT ہے ان کے حقوق نہ صرف تسلیم کرو بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کرو. وہ کہتے ہیں سیکس ورکر وہ کرمنلائز نہیں ہوگا، فحاشی جرم نہیں ہوگا، عزتیں بیچنا جرم نہیں. واضح طور پر یہ یوگیا کارتا پرنسپلز ہے. ہاں انڈسٹری ہے، اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں، اس سے پیسے جمع کرتے ہیں. یہ امریکن ایمبیسی نے پاکستان کے اندر ٹویٹ کیا تھا کہ ہم LGBT کو پاکستان میں تحفظ دیں گے اور LGBT کی سرپرستی کریں گے اور ان کو برابر کے حقوق دیں گے. کیا میرے ملک کا سفیر امریکہ کے اندر یہ ٹویٹ کر سکتا ہے کہ میں امریکہ کے اندر حدود لا یا شریعت محمدی کو نافذ کرنے والی کو سپورٹ کروں گا؟ میں نے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے جگہ لکھا ہے ایز پر ایڈوائس آف دا میڈیکل بورڈ کہ پاکستان میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا جینڈر ڈسپوریا کی بنیاد پر سیکس ری اسائنمنٹ سرجری SRS یہ پروہیبٹ ہوگا، یہ ممنوع ہوگا. 1973 کے دستور جب بنا ہے اس کے بعد اب تک 1800 آرڈیننس آئی ہیں. تو جب آپ اپنی ذات کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، امریکہ کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، مغرب کی خوشنودی کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، تو اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے بھی ایک آرڈیننس جاری کرو. 5 ستمبر کو 10 ماہ کے بعد تو منتیں کر کے میں اس بل کو کمیٹی ایجنڈے پہ لے آیا. جب میں کمیٹی میں گیا، سرمد بھائی میرے ساتھ تھے، دانیال بھائی بھی میرے ساتھ تھے. وہاں ہم مظلوم تھے جیسے ہم کسی غیر مسلم ملک میں مسلم نمائندے ہوں. ساری حکومت کے ڈپارٹمنٹس، حکومت کے سارے لوگ. اور سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو میرا دل بہت بھاری تھا. میں لڑ کے جھگڑ کے احتجاجاً نکل آیا کمیٹی سے، اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی. سیدھا مغرب 5 گھنٹے اجلاس تھا، سیدھا جا کے ہم سب نے مل کے مغرب کی نماز پڑھی. پھر مسجد سے باہر نکل کے ہم نے مشورہ کیا اور وہاں سے میں نے ایک سٹیکر تیار کیا. وہ جو دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر، میں نے یہ لکھا اس کے اوپر. واقعی ہم مغلوب ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری مدد کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ملک اسلام کا ہے. کب تک ہم اسلام کا دفاع کریں گے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں، یہ اس لیے ہے کہ ہم اسلام کا نفاذ کریں. یہ کیا ہم مورچوں میں بیٹھے ہوئے دفاع کر رہے ہیں؟ مغرب کی طرف سے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. ہم دفاعی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جارحانہ جنگ لڑیں گے. ہم اسلام کو نافذ کریں گے. حکومتی وقت سے کہتا ہوں اس قانون کو ختم کرنا پڑے گا. ریپیل کرو اس قانون کو، کالعدم کرو. اور علماء کے مشورے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کی بنیاد پر ایک نیا قانون صرف خنثی حقیقی انٹر سیکس کے لیے لے آؤ.